यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबको खुश आमदेद। यहाँ हम उर्दू को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार। यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबका दिल से खैर मकदम है। चलें मिलकर सीखते हैं। अगर आपको हमारा ये साथ पसंद आए तो बस चंद छोटे से काम करने हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर देर किस बात की, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आमतौर पर ना जब पुराने उर्दू अदब का जिक्र छिड़ता है तो मतलब जहन में क्या मंजर उभरता है भला? वो तलिस्माती दुनिया, उड़ते हुए कालीन, कोहे काफ की परियां। हाँ, और वो हीरो जो अकेले ही हजारों की फौज को जेर कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब दास्तानों की एक ऐसी मशहूर कुन लेकिन बिल्कुल ही ख्याली दुनिया जहाँ हकीकत का साया तक नहीं पड़ता था। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा होता था जैसा हम बस ख्वाबों में देखते हैं। वो दरअसल ना एक जबरदस्त फरार की दुनिया थी। यानी जब इंसान अपने इर्द गिर्द के तल्ख हक़ाइक़ से घबरा जाता है ना, तो वो ऐसी ही तलिस्माती दुनियाओं में पनाह ढूंढता है। लेकिन कोई भी मुआशरा हमेशा के लिए तो ख्वाबों में जिंदा नहीं रह सकता। सही बात है। फिर एक ऐसा वक्त आया जब तारीख ने बहुत जोरदार झटका दिया और वो जो ख्याली कालीन था ना, वो ज़मीन पर आ गिरा और अदब के दरवाजे तोड़कर हकीकत अंदर दाखिल हो गई। मसाइल कागज पर उतरना शुरू हुए। बिल्कुल। और ये गुफ्तगू हम खास तौर पर इन उम्मीदवारों के लिए तरतीब दे रहे हैं जो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के उर्दू इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। हमारा आज का मवाद किताब उर्दू ज़बान व अदब की तारीख के सफ़हात 50 से लेकर 59 तक मोहित है। इसमें सर सैयद का अहद और उस दौर की वो नसरी खिदमात शामिल हैं जिन्होंने उर्दू का मतलब नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखें तो ये बहस इसलिए भी बहुत अहम है कि हम यहाँ सिर्फ मुसन्निफीन के नामों का रट्टा नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, रट्टा तो भूल जाता है। हम ये समझेंगे कि वो ऐसा क्यों लिख रहे थे और जो मुश्किल इस्तिलाहात है ना, उनको रोज़मर्रा की ज़बान में खोलेंगे। और हाँ, आखिर में हम MCQs और इम्तिहानी हिकमत अमली को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। ये अहद ना, जिसे हम सर सैयद का अहद कहते हैं, ये उर्दू नस्र का सुनहरा दौर कहलाता है। मतलब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो पूरा माशरती और माशी ढांचा था, वो तबाह हो चुका था। सब कुछ बिखर गया था। बिल्कुल। ऐसे में सर सैयद और उनके साथियों ने महसूस किया कि ये जो दास्तानों की अफ्यून है ना, ये कौम को मजीद गाफिल कर देगी। अगर इस तबाही से निकलना है तो ज़बान को जगाने का हथियार बनाना पड़ेगा। सही। उन्होंने नस्र को एक नया मकसद दिया, उसमें सादगी पैदा की और उसे जिंदगी की तल्ख हकीकतों से जोड़ दिया। और यहीं से हम अदब की उन नई शक्लों की तरफ आते हैं जो इस दौर में पैदा हुई, क्योंकि बीपीएससी के पर्चों में अक्सर ये पूछा जाता है कि फलां सिन्फ की इब्तिदा किसने की, है ना? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि वो असनाफ आखिर हैं क्या। जैसे एक लफ्ज बार बार आता है, इंशाइया। ये आम आलिमाना या तहकीकी मज़ामीन से किस तरह मुख्तलिफ है? किताबों में अक्सर लिखा होता है कि ये शुगुफ्ता पेराए में होता है। अब हर तालिब इल्म को तो ये शुगुफ्ता पेराए समझ में नहीं आता ना। हाँ, ये वाकई कंफ्यूज करने वाला लफ्ज है। देखें, शुगुफ्ता का मतलब है खुला हुआ, ताज़ा या मुस्कुराता हुआ। अच्छा। इंशाइया दरअसल एक ऐसा मजमून है जिसमें कोई भारी भरकम फलसफा नहीं झाड़ा जाता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान बड़े पुरसकून और हल्के फुल्के अंदाज में अपने मुशाहिदात बयान कर रहा हो। मतलब एक बेतकल्लुफी सी होती है इसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें बात से बात निकलती है। उर्दू में इसका बाकायदा आगाज सर सैयद के मज़ामीन से हुआ। जैसे उनका एक मशहूर मजमून है, उम्मीद की खुशी या फिर गुजरा हुआ ज़माना। अच्छा, तो ये एक तरह से किसी एक मौजू पर हल्की फुल्की गुफ्तगू हो गई। लेकिन फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जिक्र भी आता है, जिन्होंने तमसीली मज़ामीन लिखे, जिन्हें अंग्रेज़ी की एक ख़ास सिन्फ की तर्ज पर उनकी किताब निरंगे ख़याल में पेश किया गया। निरंगे ख़याल एक शाहकार है। तो अब यहाँ तालिब इल्मों को उलझन ये होती है कि इंशाइया और तमसीली मजमून में लकीर कहाँ खींची जाए। तमसील एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी बेजान चीज़ या किसी जज्बे को
ایک جیتا جاگتا کردار بنا دیتے ہیں۔ جذبے کو کردار یعنی کیسے؟ مثلاً لالچ، سچائی یا جھوٹ کو ہم انسانوں کا روپ دے دیں اور ان کے آپس میں باقاعدہ بات چیت دکھائیں تاکہ پڑھنے والے کو کوئی اخلاقی سبق مل سکے۔ اسے انگریزی میں ایلیگری کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے اسے تھوڑا اور آسان کرنے دیں۔ کیا ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور موسم یا زندگی کی کسی عام پہلو پر بڑی دلچسپ اور بے تکلف سی گفتگو چل رہی ہے، جہاں بس بات سے بات نکل رہی ہے، تو کیا یہ انشائیہ کی ایک شکل ہے؟ جی بالکل، وہ بے تکلفانہ اور ذاتی انداز ہی انشائیے کی روح ہے۔ لیکن اگر میں اپنی چائے کی پیالی اور کیتلی کو باقاعدہ کردار بنا دوں، مطلب پیالی کیتلی سے شکایت کرے کہ بھئی تم تو آگ پر بیٹھ کر بھی مسکراتی ہو اور میں ذرا سی گرم چائے سے جل جاتی ہوں، اور پھر اس کہانی سے ہم زندگی کا کوئی فلسفہ نکالیں، تو کیا وہ تمثیل بن جائے گا؟ ارے واہ، بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ بالکل درست، یہی تمثیل ہے، اور محمد حسین آزاد نے نیرنگے خیال میں ہو یہی کیا ہے۔ زبردست! انہوں نے جذبات و خیالات کو مجسم کر کے یعنی جسم بنا کر پیش کیا۔ دراصل اس دور کا کمال ہی یہ تھا کہ یہ لوگ تجربات کر رہے تھے، اور انشائیے اور تمثیل کے ساتھ ساتھ ناول نے بھی اسی دور میں آنکھ کھولی۔ ہاں، ناول کا تو ایک الگ ہی جادو ہے۔ بالکل، ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں، جن کی کتابیں میرات العروس اور توبۃ النصوح آج بھی کلاسک مانی جاتی ہیں۔ اور پھر ان کے بعد رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر اور مرزا ہادی رسوا نے اس صنف کو بام عروج تک پہنچایا، مطلب اس کی سب سے اونچی منزل تک لے گئے۔ صحیح، اور دیکھیں صرف کہانیاں ہی نہیں، سچی زندگیوں کو بھی ادب کا حصہ بنایا گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سوانح عمری یعنی بائیوگرافی کی جو باقاعدہ روایت ہے وہ بھی اسی دور کی پیداوار ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اردو کو اس کی پہلی باقاعدہ سوانح عمریاں دیں، چاہے ان کی حیات سادی ہو، یادگار غالب ہو، یا سر سید کی زندگی پر لکھی گئی حیات جاوید ہو، یہ سب تاریخ کے بہت قیمتی دستاویز بن گئے۔ اور پھر بعد میں علامہ شبلی نعمانی نے المأمون اور الفاروق لکھ کر اس روایت کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا۔ تاریخ نویسی میں بھی یہ عہد کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ ہاں، سر سید کی آثار و سنادید کا ذکر بھی تو ملتا ہے نا؟ بالکل، سر سید کی آثار و سنادید دلی کی تاریخ اور عمارتوں پر ایک بہت مستند حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ مولوی ذکاء اللہ کی 10 جلدوں پر مشتمل تاریخ ہند ایک بہت بڑا تحقیقی کارنامہ ہے۔ 10 جلدیں، وہ بھی اس دور میں؟ اور عبدالحلیم شرر کی جو گزشتہ لکھنؤ ہے نا، وہ محض تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری تہذیب کے مٹنے کا نوحہ اور اس کی مکمل دستاویز ہے۔ اور پھر ان سب کے بعد جس چیز نے اردو ادب کو سب سے زیادہ بالغ کیا وہ تھی تنقید۔ تنقید سے آپ کی مراد حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے جو 1893 میں آئی تھی؟ جی بالکل وہی، اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں شعر کی ماہیت پر بحث دی گئی۔ اب یہاں جو ماہرین ہیں وہ تو ماہیت کا مطلب سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو طالب علم پہلی بار یہ لفظ پڑھتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی پیچیدہ سائنسی عمل ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ماہیت کا سیدھا سا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، اس کا نیچر یا اس کی نوعیت۔ اچھا، کو آئینہ دکھا دیا۔ بالکل، انہوں نے ادب کو ایک کسوٹی دی کہ بھئی وہی شاعری اچھی ہے جو زندگی کے مسائل سے جڑی ہو۔ امتحانی پرچوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ امیدوار ان مصنفین اور ان کی لائی ہوئی اصناف کا ایک ذہنی خاکہ بنا لیں، ایک میپ بنا لیں۔ ہاں، جیسے حالی کے ساتھ تنقید اور سوانح کو جوڑ لیں، نذیر احمد کے ساتھ ناول کو، اور سر سید کے ساتھ انشائیہ اور تاریخ کو۔ یہ خاکہ تو بن گیا، لیکن مجھے ان شخصیات کی انفرادی زندگیوں میں بھی بڑی کشش محسوس ہوتی ہے۔ مطلب ہم سر سید کے قریبی ساتھیوں کی بات کرتے ہیں، جنہیں ہم اردو نثر کے معمار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ محض کمرے میں بیٹھ کر لکھنے والے کوئی خیالی فلسفی نہیں تھے، بلکہ پریکٹیکل زندگی میں بھی بڑے متحرک تھے۔ ہاں، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ محسن الملک کی ہی مثال لے لیں، جن کا اصل نام سید مہدی علی تھا۔ وہ ایک عام تحصیلدار سے ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے تک پہنچے،
قانون کے ماہر تھے، قانون پر 2 کتابیں لکھیں اور ساتھ ہی سر سید کے مشہور رسالے تہذیب الاخلاق کو اپنے مضامین سے زندہ بھی رکھا۔ اور محمد حسین آزاد کی زندگی تو خود کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھے جائیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے والد مولوی محمد باقر ہندوستان کے پہلے صحافی تھے جنہیں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا تھا۔ اوفو، یہ بہت خوفناک ہے۔ ذرا تصور کریں اس نوجوان پر کیا گزری ہوگی جسے راتوں رات اپنا گھر، اپنی محبوب دلی چھوڑ کر در بدر ہونا پڑا۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن ایک بات مجھے بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے یہاں۔ جی کیا؟ دیکھیں، اتنا شدید صدمہ سہنے کے بعد عام طور پر انسان حقیقت کی تلخیوں کا شکار ہو جاتا ہے نا، غصہ یا مایوسی آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم محمد حسین آزاد کی نثر پڑھتے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب آب حیات جو 1881 میں شائع ہوئی اور جسے اردو شاعری کی پہلی تاریخ بھی مانا جاتا ہے، تو اس میں ایک عجیب سی جادوئی تاثیر ملتی ہے۔ ان کی تشبیہات اور استعارے ایسے ہیں جیسے کوئی خوابناک سی دنیا ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی نکتہ اٹھایا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جب انسان کا حال بہت تلخ اور دردناک ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری تہذیب، اس کا شہر مٹ چکا ہو، تو وہ اپنے ماضی کو ایک سنہرے خواب کی طرح محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے اپنے ماضی کو پناہ گاہ بنا رہے تھے۔ بالکل، آزاد کی جادوئی نثر دراصل اس دلی کی یادگار ہے جو ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی۔ وہ اپنی زبان کے ذریعے اس گزرے ہوئے سنہرے دور کو زندہ کر رہے تھے، اسی لیے ان کے الفاظ میں ایک عجیب سا سحر ہے۔ بدقسمتی سے زندگی کے آخری دور میں ایک جوان بیٹی کی موت نے ان کا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیا۔ ادب تاریخ کو کیسے کیسے روپ میں محفوظ کرتا ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور اگر اس المناک کہانی سے ذرا باہر نکلیں تو ہمیں مولوی ذکاء اللہ نظر آتے ہیں۔ وہ ریاضی کے استاد تھے؟ جی، میتھس کی ٹیچر۔ عام طور پر حساب کتاب کرنے والوں کو تو ادب سے کافی دور سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے 143 کتابیں تصنیف کیں۔ ان کی زبان بھی بالکل سلیس تھی، یعنی انتہائی سادہ اور آسان۔ اور پھر آتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ نذیر احمد۔ ان کا واقعہ تو مجھے اردو ادب کا سب سے دلچسپ موڑ لگتا ہے۔ وہ تو شعوری طور پر یا ارادتاً ناول نگار بننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جی بالکل، نذیر احمد کا ارادہ کوئی ادبی شاہکار تخلیق کرنے کا تھا ہی نہیں۔ وہ تو بس ایک فکر مند باپ تھے جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا نصاب یا سلیبس نہیں تھا جو انہیں روزمرہ زندگی کے سلیقے سکھائے، تو وہ روزانہ رات کو 2 ورق کہانی کی صورت میں لکھتے اور اگلے دن اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ دنیا کی کتنے ہی بڑے شاہکار دراصل محض حادثاتی طور پر وجود میں آتے ہیں۔ وہ تو بس گھر کے لیے ایک اصلاحی کتابچہ لکھ رہے تھے جو بعد میں 1869 میں مرات العروس کی شکل میں شائع ہوا اور اردو کا پہلا ناول کہلایا۔ بالکل۔ ویسے ان کی زبان کے بارے میں بھی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ دلی کی ٹکسالی زبان یعنی خالص محاوروں والی زبان تھی۔ اور کمال دیکھیں، انہوں نے انگریزی قانون انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ بھی کیا، تعزیرات ہند کے نام سے۔ اور اس پوری کہکشاں کا ایک اور روشن ستارہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ انہیں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شفتہ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ یعنی استادوں کے استاد ملے انہیں مزاج بنانے کے لیے۔ بالکل۔ ان کی پہلی نثری تصنیف مجالس النساء تھی جو 1867 میں منظر عام پر آئی۔ حالی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سر سید کے مشن کے سب سے بڑے اور سچے علمبردار بن گئے تھے۔ میں یہاں ایک چیز نوٹ کر رہی ہوں، ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، چاہے وہ ڈپٹی نذیر احمد ہوں، محسن الملک ہوں یا ذکاء اللہ ہوں، یہ سب کہیں نہ کہیں سرکاری ملازم تھے، پڑھے لکھے عہدے دار تھے۔ ہاں، تو کیا ان کی اس پیشہ ورانہ زندگی کا ان کے ادب پر کوئی خاص اثر پڑا؟ یہ BPSC کے حوالے سے بہت کلیدی سوال ہے۔ جب ہم ان مصنفین کا موازنہ پرانے داستان گوئیوں سے کرتے ہیں نا، تو ایک بہت واضح فرق ڈسپلن کا نظر آتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، چونکہ یہ لوگ سرکاری ملازم تھے، ان کی زندگی میں ایک ضابطہ تھا، وقت کی پابندی تھی اور چیزوں کو منظم کرنے کی عادت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ادب میں بھی ایک باقاعدہ مقصدیت اور ترتیب نظر آتی ہے۔ مطلب وہ ہوا میں تیر نہیں چلا رہے تھے؟ بالکل نہیں، وہ بے مقصد کہانیاں نہیں بن رہے تھے، وہ ایک خاص ہدف کے تحت لکھ رہے تھے۔ امتحانی حکمت عملی کے لیے میری ایڈوائس ہوگی کہ امیدواروں کو ان شخصیات کے عہدے،
ان کی اہم تصانیف اور ان کے سن اشاعت کو آپس میں جوڑ کر یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو تھے سر سید کے قریبی ساتھی، لیکن اس عہد کا اثر صرف ان چند افراد تک تو محدود نہیں رہا۔ فکشن، تاریخ اور صحافت کے میدان میں کچھ اور بڑے نام بھی اسی دور میں ابھرے۔ جی، ان کے اثرات بہت دور تک گئے۔ پنڈت رتن ناتھ شرشار کا نام ان میں سب سے نمایاں ہے۔ ان کی تحریروں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھنؤ کی تہذیب سانس لیتی ہے۔ ان کا مشہور زمانہ فسانہ آزاد اخبار اودھ اخبار میں قسطوار چھپتا تھا، اور اس میں آزاد اور خوجی کے کردار ایسے تخلیق کیے گئے جو آج بھی زندہ مانے جاتے ہیں۔ ہاں، اور کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے مخفا اور مسجع عبارت کا استعمال کیا۔ اب جو لوگ اس اصطلاح سے ناواقف ہیں ان کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ دراصل ایسی نثر ہوتی ہے جس میں شاعری کی طرح قافیہ اور وزن ہوتا ہے، یعنی پڑھنے میں ایک خاص ردم محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور سرشار لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ پھر علامہ شبلی نعمانی کا نام آتا ہے، جن کا تعلق علی گڑھ اور لکھنؤ کے مشہور ادارے ندوۃ العلماء دونوں سے رہا۔ وہ تاریخ، سوانح اور تنقید کے شہ سوار تھے۔ انہوں نے شیر العجم اور موازنہ انیس و دبیر جیسی معرکۃ الآراء کتابیں لکھی۔ اور ان کا ایک ادارہ بنانے کا خواب بھی تو تھا۔ جی، ان کا ایک بڑا خواب اعظم گڑھ میں تحقیق اور تصنیف کا ایک ادارہ قائم کرنا تھا، جو ان کی وفات کے بعد دارالمصنفین کے نام سے وجود میں آیا، اور سچ پوچھیں تو اس ادارے نے اردو ریسرچ کی پوری سمت ہی بدل دی۔ کیا بات ہے۔ اب اس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت پراسرار اور دلچسپ لگتے ہیں، مرزا ہادی رسوا۔ ارے رسوا صاحب، بالکل۔ ان کی شخصیت میں اتنے تضادات ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ کیمسٹری یعنی کیمیا کے اتنے دیوانے تھے کہ انگلستان سے باقاعدہ کیمیائی تجربات کا سامان منگواتے تھے، اور دوسری طرف ان کا شاہکار ناول امراؤ جان ادا ہے۔ مطلب ایک بندہ جو لیب میں کیمیکل ملا کر تجربات کر رہا ہے، وہ اچانک اٹھتا ہے اور لکھنؤ کے معاشرے اور ایک طوائف کی زندگی پر ایسا حقیقت پسندانہ اور نفسیاتی ناول لکھ دیتا ہے جس کے مقابلوں کی آج تک مثال دی جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شروع میں تو واقعی یہ عجیب لگتا ہے کہ بھئی ایک سائنسدان ناول کیسے لکھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ایک کیمیا دان، ایک کیمسٹ کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ کرنا۔ آبزرویشن۔ بالکل، وہ دیکھتا ہے کہ دو مختلف عناصر مل کر کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ رسوا نے بس اسی سائنسی مشاہدے کو اٹھایا اور معاشرے پر لاگو کر دیا۔ ارے واہ! انہوں نے بغور دیکھا کہ جب معاشرے کے مختلف کردار اور حالات آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کا نفسیاتی رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ان کا یہ ناول دراصل لکھنوی معاشرے کا ایک کیمیائی تجزیہ ہی ہے۔ واہ! عناصر کا ملاپ اور کرداروں کا ملاپ، یہ تو بہت ہی زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ ویسے رسوا کے ساتھ ہی عبدالحلیم شرر کا نام بھی آتا ہے، اور امتحانی حوالے سے اکثر رسوا اور شرر کے ناولوں کا موازنہ پوچھا جاتا ہے۔ جی، اور طلباء کے لیے اس موازنے کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں، رسوا کے ناول سماجی اور نفسیاتی ہیں، جبکہ شرر نے اردو میں تاریخی ناول کی بنیاد رکھی۔ جیسے ان کا مشہور ناول فردوس بری ہیں۔ جی بالکل، شرر کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلا کر ان میں ایک نئی تحریک پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے ایک رسالہ دل گداز بھی نکالا اور اردو میں آزاد نظم کو رواج دینے کی کوشش بھی کی۔ اور اس فکشن کے دور کو مکمل کرتا ہے راشد الخیری کا نام، جنہیں اردو ادب میں مصور غم کہا جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں اتنا درد اور کرب ہوتا تھا کہ پڑھنے والے کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ بالکل صحیح۔ ان کی کتاب سیدہ کا لال کے بعد انہیں یہ لقب دیا گیا۔ انہوں نے خاص طور پر خواتین کی اصلاح اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے عصمت کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ راشد الخیری کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اس طبقے کے دکھ درد کو زبان دی جس کی آواز اس وقت کہیں اور نہیں سنی جا رہی تھی۔ بالکل۔ اچھا، ہم نے ایک بہت بڑے دورانیے اور بہت سی شخصیات کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام معلومات کو ایک امتحانی شکل میں ڈھالا جائے۔ جی، یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ آخر کار BPSC کی تیاری کرنے والے امیدواروں کا ہدف یہی ہے کہ جب پرچہ سامنے آئے تو یہ ساری معلومات ان کے ذہن میں بالکل ترتیب سے موجود ہوں۔ تو ان کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟
امتحان کے لیے میری سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ معلومات کو خانوں میں بانٹ لیں، یعنی کمپارٹمنٹس بنا لیں۔ ادیب کا نام، اس سے جڑا اخبار یا رسالہ اور اس کی متعارف کردہ صنف۔ مثال کے طور پر مثلاً سرشار کا تعلق اد اخبار سے، شرر کا دلگداز سے اور سر سید کا تہذیب الاخلاق سے جوڑ لیں۔ اس طرح یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو چلیں اپنے سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی ذہنی مشق کرتے ہیں، ایک طرح کا معروضی سوالات یعنی MCQs کا راؤنڈ کھیلتے ہیں۔ میں امتحانی پرچے میں پوچھے جانے والے عام تصورات سامنے رکھتی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ امتحان بنانے والا انہیں سوال کی صورت میں کیسے پیش کرے گا۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، شروع کریں۔ پہلا سوال جو بہت بار آتا ہے، اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ اس کا تو بہت سیدھا اور دو ٹوک جواب ہے، ڈپٹی نذیر احمد۔ بالکل۔ اور اگر ممتحن یہ پوچھے کہ اردو کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب کون سی ہے اور کب چھپی؟ تو اس کا جواب ہوگا مولانا حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری، جس کا سال اشاعت 1893 ہے۔ تاریخ ادب پر پہلا کام، یعنی وہ کتاب جس میں اردو شاعری کی تاریخ مرتب کی گئی ہو، وہ ہے محمد حسین آزاد کی آب حیات، جو 1881 میں شائع ہوئی۔ ایک ایسا ریاضی دان جس نے تاریخ پر بڑا کام کیا، یعنی 10 جلدوں پر مشتمل تاریخ ہند کس نے لکھی؟ یہ کارنامہ ہے مولوی ذکاء اللہ کا، جن کی ریاضی کے ساتھ تاریخ پر بھی گہری گرفت تھی۔ یہ سوال بھی بہت عام ہے کہ اردو ادب میں مصور غم کا خطاب کسے ملا؟ یہ خطاب راشد الخیری کو ملا، جن کے قلم سے درد اور غم کی بہترین تصویر کشی ہوئی۔ تاریخی ناول نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ مثلاً فردوس برین کس کا شاہکار ہے؟ عبدالحلیم شرر، جنہوں نے ماضی کے دریچوں سے ناول لکھے۔ سرشار کا مشہور زمانہ تہذیبی مرقع فسانہ آزاد کس اخبار کی زینت بنتا تھا؟ یہ لکھنؤ کے مشہور اد اخبار میں قسطوں میں شائع ہوتا تھا۔ اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کے قیام کا خاکہ کس کے ذہن کی پیداوار تھا؟ علامہ شبلی نعمانی۔ یہ ادارہ دراصل ان کا بہت بڑا علمی خواب تھا۔ اور وہ ناول جسے اردو کا بہترین نفسیاتی اور حقیقت پسندانہ ناول کہا جاتا ہے، امراؤ جان ادا، کس نے لکھا؟ مرزا ہادی رسوا، جن کی کیمسٹری کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات پر بھی گہری نظر تھی۔ اور آخری معروضی سوال جو تاریخ کے ایک بڑے سانحے سے جڑا ہے، 1857 کی بغاوت میں انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے اردو کے پہلے صحافی کون تھے؟ مولوی محمد باقر، جو کہ محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ تو یہ 10 سوالات تو وہ ہیں جو معروضی حصے میں یعنی MCQs میں آتے ہیں، لیکن امتحانات میں مختصر سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں